अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, इमरान खान हुकूमत में जब सबसे पहले यानी काबीना जब से काबीना ने हलफ उठाया उसके बाद जो पहली तब्दीली की गई और वज़ीरों की अगाड़ पिछाड़ की गई, तो इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि कप्तान को पता होता है कि फ़ील्ड में किस खिलाड़ी को कहाँ पे रखना है। लेकिन इन 2.5 सालों में वो फ़ील्ड कितनी मरतबा तब्दील हो गई और एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत वफाकी काबीना में तब्दीली करने जा रही है, लेकिन सूरताल जो वो फ्रीज़ है। पाकिस्तान में जैसे कि आपको इल्म है कि सब बीमार पड़ गए। बदकिस्मती से मरीम नवाज़ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें बुखार गले की ख़राबी है। मौलाना फजल रहमान भी अली लें, और इन सबसे पहले 23 मार्च से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद कोरोना का शिकार हो गए थे। अल्लाह सबको सेहत दे। लेकिन ये हाफ़ कोरोना था, पता नहीं 1/3 कोरोना था क्या था, कि 3 दिन के बाद उन्होंने मीटिंग की, सहाफ़ियों से बातचीत की और फिर उन्होंने पैगामात वीडियो देना शुरू किए। और इस बीमारी के पीछे कई कहानियाँ भी मार्केट में आई। किसी ने कहा कि आर्मी चीफ़ ने रोक दिया था 23 मार्च की सलामी लेने के लिए इमरान खान को, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, इसलिए उनके पास और तो कोई बहाना नहीं था, तो कोरोना में चले गए। लेकिन हम उस पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि बीमारी है, किसी को भी किसी वक्त लग सकती है। हम सब की सेहतयाबी की दुआ करते हैं। लेकिन दूसरी जो पोजीशन मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान की है, तो वो उस हवाले से भी कई बातें की जा रही हैं कि PDM को कहा गया कि आप थोड़ी खामोशी इख्तियार कर लें, मामला ठीक होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सूरत-ए-हाल हुकूमत की है वो कोई अच्छी नहीं है। हमें याद है कि ये 2-3 ऐसी सिचुएशंस हम इस्लामाबाद में रहते हुए गुज़र चुके हैं। जब किसी को बिठाना होता है, भेजना होता है, तो उसे गैर फ़ाल कर दिया जाता है। मेरा मकसद है हुकूमत या इंतज़ामिया को फिर उससे हथियार छीने जाते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ के आखिरी दौर में जब मियाँ नवाज़ शरीफ को कोर्ट के ज़रिए नाअहल करवा के भिजवाया गया था एहतसाब अदालतों के चक्कर लगवाने के लिए, यहाँ जेल में जब भेजा गया। लेकिन फिर जब शाहिद खाकान अब्बासी थे, तो उस ज़माने में उस जो साल सवा साल की हुकूमत थी, तो उसमें ऐसे ही हालात थे जैसे हालात अब है। इमरान खान जिन हालात से गुज़र रहा है, या आसिफ अली ज़रदारी जब सदर ममलकत थे, जो राजा परवेज़ अशरफ का जो दौर था, ये सरदा गिलानी को नाअहल करके घर भेजा गया, और फिर राजा परवेज़ अशरफ के दौर में भी कुछ इस तरह के हालात थे। यानी अफरा तफरी का आलम था, बेयकीनी गैर यकीनी की सूरत हाल थी, और ये मुल्क ब्यूरोक्रेसी चलाती है और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़, जो सिविलियन और फौजी ब्यूरोक्रेसी है वो एक गठजोड़ है, तो इसके सिवा मुल्क नहीं चल सकता। इस हुकूमत जो हकीकी तब्दीली के ख्वाब लेके आई थी, और उन्होंने ये समझा था कि ये फौरी तौर पे हम मतलब इनको ये बताया गया था कि ये ख़राबी, आप बस आएँ, आप ईमानदार भी हैं और सादिक अमीन का लक़ब तो आपको मिल चुका है साकिब निसार की तरफ से, तो आप बस गुलो गुलजार कर देंगे मुल्क को। लेकिन इन्होंने आते ही पहला हाथ ब्यूरोक्रेसी पे डाला, और ब्यूरोक्रेसी फ़कत कुछ वज़रा ने नहीं, लेकिन उन वज़रा के ज़हन में यही था। फ़र्ज़ करें कि शेख रशीद ने जैसे ही रेलवे वज़ारत संभाली, तो उन्होंने जो अहम जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो अहम सेक्रेटरी से लेकर नीचे जितनी भी आला सतही ब्यूरोक्रेसी थी, तो उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए। और फिर आपने देखा कि एक मरतबा शेख रशीद जिस गाड़ी में सवार थे उसका भी इंजन फेल हो गया था। ट्रेनों की न फ़कत वो पटरियों से उतरना लेट, लेकिन एक सिस्टम मुकम्मल तौर पे फ़ेल कर दिया गया। और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके जितने भी वज़रा थे, एक रिपोर्ट भी आई है, मैं आपको उसका भी हवाला दूंगा आगे चलकर। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी पे ऐसा आस डाला गया कि ये फ़ाइल जिसको पहिए लगे होते थे, वो फ़ाइल तमाम जो फ़ाइल्स थी वो फ्रीज़ हो गई। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक वो फ़ाइल नहीं पहुंच सकी, और जो अफसरान थे
انہوں نے افسران نے فائلز پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا ایک سبب یہ تھا کہ نیب کو کھلا چھوڑا گیا تھا، اور نیب کو کہا گیا تھا کہ ماضی کے جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں ان کو پھڑو، ان کو بناؤ وعدے معاف گواہ، ان کو سیاستدانوں کے خلاف کیس کرنے کی مطلب سیاستدانوں کو اصل میں سزا دینی تھی، اور اس میں بلی کا بکرا بنایا گیا ان افسر شاہی کو جو ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ اور کئی افسر اس وقت بھی نیب کے جو ریفرنسز ہیں، انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشنز وہ بھگت رہے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ سسٹم کی فیلیور کی شروعات تھی جو کہ اب انتہا پہ پہنچ چکی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بیمار ہیں، اور ساری وزارتیں بھی بیمار ہیں، سارے افسر شاہی بھی بیمار ہیں، کوئی کسی وزیر اور کوئی وزارت جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی صورتحال میں وزیر اعظم صاحب وفاقی کابینہ میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس تبدیلی کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک تو یہ ملک گزشتہ 2.25 سال 2.5 سالوں سے غیر یقینی، بے یقینی افراتفری اور انتشار کا شکار ہے۔ اس ملک میں جو ملک کو چلانے والی بیوروکریسی ہے وہ خوف زدہ ہے۔ نیب چیئرمین کو ایک ایسا اسٹیٹس دے دیا گیا ہے، اس کے ایسے کان بھر دیے گئے ہیں کہ ان کی سینکڑوں میٹنگز، اجلاس، ان کے خطابات، یقین دہانیاں کچھ کام نہیں کر رہی، اور وہ افسر شاہی وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ کی پالیسیوں کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب، محور یا مرکز اس افسر شاہی کی دل برداشتہ ہونا ہے، اس افسر شاہی کا خوف ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے یہ مختلف تجربے کرتے رہتے ہیں، لیکن اس خوف میں سے افسروں کو، بیوروکریسی کو نکالنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں آتی۔ مختلف پالیسیز بناتے ہیں، ان کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد زیرو ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ یہ خبریں بھی چلیں کہ عمران خان کو موقع دیا گیا کہ آپ کے پاس لاسٹ آپ کو موقع دیا جاتا ہے، آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں، تو وہ کارکردگی بہتر کرنے کے حوالے سے انہوں نے وزراء کو ٹاسک دیے، ٹاسک ابھی تک وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب وہ جا رہے ہیں کابینہ میں تبدیلی کرنے کے حوالے سے، لیکن ان کے جو چیدہ جو وزراء ہیں وہ تو وزراء کابینہ میں رہیں گے، لیکن وہ اکوموڈیٹ کریں گے اپنے اتحادیوں کو، کیونکہ اتحادیوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا ہے، اور سینٹ کے انتخابات ہوں یا کئی ایسے معاملات ہوں، اعتماد کا ووٹ ہو تو اس میں ساتھ دیا ہے۔ تو یہ شنید ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے وفاقی کابینہ میں، ایم کیو ایم کو اسٹیٹ منسٹری دی جا رہی ہے، کاف لیگ سے کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ اٹھایا جائے، اس طرح باقی وزیر اعظم کے جو آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں کئی ان کے لاڈلے، ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، جس میں کئی نام ہیں۔ ایک رپورٹ آئی کہ اس میں فرق حبیب اس کو میں بھی کوئی وزارت مل جائے، فیصل جاوید کو مل جائے کیونکہ فیصل جاوید کی بڑی خدمات ہیں، عثمان ڈار بڑی یک مارتا ہے تو اسے بھی کچھ ہو سکتا ہے مل جائے، تو اس طرح کے کچھ نام ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ جو کام ٹھپ ہے، جو وزارتیں نہیں کر رہی ہیں، اس کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے، اور اس کے لیے فارمولہ جو حکومت اپنا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ آئی تھی، وہ زبردست قسم کی رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومت اس پہ غور کر رہی ہے کہ یہ کس طرح ٹیم کو تبدیل کیا جائے، تو حکومت نے اپنی کارکردگی، اپنے پلان، اپنی جو اہلیت اس کو بہتر کرنے کے بجائے، یعنی نااہلی، نا تجربے کاری، کم عقلی، کم فہمی اور نیرو مائنڈڈ اور انتقام، اس پہ مطلب وہ سب چیزیں اپنے پاس رکھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اداروں کے جو چیف جو پرنسپل افسر ہوتے ہیں، یعنی سیکریٹری ہوتے ہیں، جو اداروں کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، وزارتوں کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے تبدیل کر رہے ہیں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ایک رپورٹ تازہ ہی آئی ہے، اخباری رپورٹ ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ فقط ان 2.25 سالوں میں ایف بی آر کے 5 جو وہ چیئرمین تبدیل کیے گئے، اور اس میں ایف بی آر کے 2 چیئرمین جو ہیں وہ تبدیل کرنے کے پیچھے الگ الگ کہانی ہے۔ فرض کریں شبر
زیدی کا یہ الزام ہے، انہوں نے جس پہ بھی ہاتھ ڈالا وزیر اعظم نے اسے یہ کہہ کے روک دیا کہ یہ ہمارا فنانسر ہے۔ اور پھر جو نوشین صاحبہ تھی ایف بی آر کی چیئرمین، اس کو فقط اس لیے ہٹایا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس تھا آ گیا تھا، تو وہ مسز فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت کی منچائی رپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس طرح فقط ایف بی آر میں نہیں، لیکن جو سب سے اہم منسٹری فنانس منسٹری ہوتی ہے، اس میں 4 سیکریٹری تبدیل کیے گئے مختلف وقتوں میں، اور اس کو سب تبدیل کرنے کا سبب اور کچھ نہیں ہو سکتا، فقط یہی ہو سکتا ہے کہ ان سیکریٹریز جو اتنے تجربے کار سیکریٹریز ہو کر پھر مختلف مرحلوں سے گزر کے اس پوسٹ پہ آتے ہیں، ان کی وہ نالاں تھے حکومتی پالیسیز سے، اور پالیسیز کیا تھیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ فنانس کی پالیسیز کیا ہیں، کہاں سے وہ فنانس، آپ آئی ایم ایف کا پروگرام دیکھ لیں، اسٹیٹ بینک کے حوالے سے مجوزہ جو آرڈیننس دیکھ لیں، پھر نیپرا کا جو آرڈیننس آیا ہے اس کو دیکھ لیں، یا جو انکم ٹیکس آرڈیننس جو آیا ہے اس کو، یہ فنانس اس سے ظاہر ہو جاتی ہے حکومت کی فنانس پالیسی کیا ہے۔ پھر ہیلتھ سیکٹر ہے، اس کا آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی 5 سیکریٹری وفاقی سیکریٹری تبدیل کر دیے گئے ان 2.25 سالوں میں۔ اس کا مطلب کہ حکومت تجربہ بے تجربہ کرنے کی نہ فقط شوقین ہے، لیکن خود نا تجربہ کار اور نااہل ہے، تو وہ اپنا غصہ ان سیکریٹریوں سے نکالتی ہے، اور ہر نئے بندے کو لا کر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو آزمایا جائے، اور وہ لیکن کچھ ہاتھ میں ہو، کچھ پس منظر میں ہو، کچھ بیک گراؤنڈ میں کام کیا ہو، کچھ ہوم ورک کیا ہو، تو وہ سیکریٹری بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سیکریٹری کوئی ان کے پاس الادین کا چراغ یا جادوئی چھڑی نہیں ہوتی۔ پھر اوورسیز کے 4 سیکریٹری تبدیل کر دیے گئے، اس طرح انٹیریئر کے 4 سیکریٹری تبدیل کر دیے گئے، یہ سب۔ اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں پنجاب میں 3 چیف سیکریٹری تبدیل کر دیے گئے، 4 چیف سیکریٹری تبدیل کر دیے گئے، 5 آئی جی تبدیل کیے گئے، کے پی کے میں 3 چیف سیکریٹری تبدیل کیے گئے۔ جہاں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں فقط بیوروکریسی کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر کے اپنی کارکردگی دکھانے کی کوشش کی گئی، اور اب عمران خان چلا ہے کابینہ میں تبدیل کرنے، اور کپتان ان 2 سالوں میں پچ پہ یعنی فیلڈ میں رہتے ہوئے کئی تبدیلیاں کر چکا ہے، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اور حکومت اس وقت بھی تذبذب تو کیا لیکن ایک غیر فعالیت کا شکار ہے، اپنا اثر کھو چکی ہے، غیر مؤثر ہو چکی ہے، اور اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ اس میں بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس میں کپتان آسمان زمین ایک کر دے، کچھ بھی کر دے، لیکن 2.25 سالوں میں جتنا نقصان ہوا ہے وہ نقصان سیکریٹری تبدیل کرنے سے، وزرات تبدیل کرنے سے، قلمدان تبدیل کرنے سے، نئے لوگ آنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے دن سے حکومت غلط ٹریک پہ ہے، اور اس ٹریک پہ رہتے رہتے انہوں نے ملک کو معاشی تباہی کے کنارے چھوڑ دیا ہے، اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کشتی ڈبا کر عوام کو غرق کر کے اپنی معاشی پالیسیوں سے اور ملک کو اپنی خارجہ پالیسیوں سے مکمل طور پہ آئسولیٹ جو کہ ہو چکا ہے وہ کر کے اسی صورتحال میں چلتے بنیں گے، اور ان سے نیکی، ان سے اچھائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ 2.25 سالوں میں جو ملک غیر یقینی، بے یقینی اور اضطراب کا شکار ہو، وہ آنے والے 2.5 سالوں یا 3 سالوں یا 2.25 سالوں اس میں اچھائی کی امید رکھی نہیں جا سکتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔